ما هذا चावल चावल माशाल्लाह ये देखें चावल बन रहे हैं कितना। ये भाई रोटियां लगाते हैं यहाँ पर, ये भाई रोटियां बना रहे हैं। अब पता ये भाई माशाल्लाह पाकिस्तान से हैं। अच्छा यार ये मुझे भाइयों ने चाय दी है वीडियो बनाने की, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। यहाँ से आपको गैलन वगैरह मिल जाएंगे पानी भरने के लिए। ये भाई बिल्लिसान बेच रहा है, बिल्लिसान में यहाँ से समोसे मिल जाएंगे। अभी हम जाते हैं भाई अंदर, कुएँ के अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको, कुआँ अंदर से कैसा दिखता है। ये वो सहाबा के नाम लिखे हुए हैं जिनकी यहाँ पर कब्रें हैं। तो ये देखें ज़ायरीन माशाल्लाह ज़ियारतें कर रहे हैं। आज इनसे हम पूछेंगे वो गड़ा कौन सा है जहाँ 70 काफिरों को डाला गया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिम महमूद मदीना मुनव्वरा से। आज का हमारा सफ़र है बदर की तरफ। तो बदर की तरफ जो हमारे गाइडर हैं ज़िया रहमान भाई हैं, इनको काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पर गाइडिंग करते हुए। तो हमारा पहला स्टे है यहाँ पर, रस्ते के अंदर स्टे किया जाता है ताकि हाजी जो है ना क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग हो जाएं, किसी ने कुछ खाने पीने की चीज़ लेनी है। क्योंकि ये ज़िया रहमान भाई कितना सफ़र है यहाँ से मदीना से? 160-70 किलोमीटर। 160-70 किलोमीटर का सफ़र है। तो पहला स्टे होता है 30 किलोमीटर के वक्फे पर, 60 किलोमीटर के वक्फे पर हमारा पहला स्टे है। अभी हम एक जाएंगे रेस्टोरेंट में, ज़िया रहमान भाई ने यहाँ से नाश्ता करवाना है हमें, तो हम आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं। ऐसे ही बात है ना? और ये रेस्टोरेंट है भाई, यहाँ से हम इंशाल्लाह नाश्ता लेंगे और नाश्ता करेंगे। अंदर से दिखाते हैं कैसा रेस्टोरेंट है। كيف الحال؟ أي أنت كويس؟ يا ما شاء الله. هذا ما هذا يا شيخ؟ ما هذا؟ चावल माशाल्लाह ये देखें चावल बन रहे हैं कितना। ये भाई रोटियां लगाते हैं यहाँ पर, ये भाई रोटियां बना रहे हैं। अब पता ये भाई माशाल्लाह पाकिस्तान से हैं। यहाँ पर कितना अर्सा हो गया भाई आपको? 12 साल माशाल्लाह। तो ये हज़रत आपने देखा ये चावल बन रहे हैं और ये काउंटर है, तो यहाँ से रोटी भी मिल जाती है आपको। चावल सऊदीया के तो पहले बहुत ही मशहूर है, मंदी बोला जाता है ना। क्या नाम आपने बताया अपना? बुखारी। आपका नाम क्या है? बरकतुल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान किस जगह से आप? सवात के भाई है माशाल्लाह। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, इंटरेस्टिंग चीज़ माशाल्लाह ये देखें, पूरी मुर्गी रोस्ट हुई और ऐसे चावलों के ऊपर रख कर अरबी खाते हैं। हाँ ये देखें भाई साहब, खीर की सहूलत है और ये सलाद बनी हुई है, चटनियाँ पड़ी हुई हैं बहुत ही बेहतरीन किस्म की। और मज़े की जो चीज़ है ना यार, सफाई माशाल्लाह क्या बात है। बर्तन यहाँ पर धोने का इंतज़ाम है भाई, और ये देखिए बर्तन पड़े हुए हैं, ये सारी सेटिंग लगी है। ये भाई साहब है माशाल्लाह, बहुत शानदार चीज़ है भाई। इसको ज़रा ओपन करें, है माशाल्लाह सलाद पड़ी हुई है, क्या बात है भाई। ये क्या चीज़ है? ये बारबेक्यू है। बारबेक्यू माशाल्लाह। इसको कैसे तैयार किया जाता है? अच्छा सीख में डालेगा आके। अब ये देखें, ये कोयले वाला पॉइंट है भाई। ये देखें कोयले गर्म हो रहे हैं और ऐसे इस सीख को कोयलों के ऊपर रखा जाता है और ये ऐसे रोस्ट होता है भाई। इसके अंदर घी वगैरह तो नहीं यूज़ होता? अच्छा बगैर घी के भाई साहब बोल रहे हैं कि ये यूज़ होता है माशाल्लाह। 9 बजे ये चालू कर लेते हैं और 11 बजे ये यानी कि आपको तैयारशुदा खाना मिल जाएगा यहाँ से। ये देखें भाई माशाल्लाह, ये बारबेक्यू है, सीखों के अंदर लगा देंगे। हाँ बारबेक्यू है, पाकिस्तानी इसको टिक्का बोलते हैं भाई, कह रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए सीखें तैयार कर रहा है। और अभी हम आपको यहाँ के जो सालन है ना वो दिखाते हैं। देखें ये भाई गोश्त किसका है? ये गोश्त हाशी बादशाह तो नहीं? अच्छा ये मुर्गी है माशाल्लाह, कढ़ाई मुर्गी। उसके बाद ये चना। मैं सारे पाकिस्तानियों को अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी जिन भी पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई है ना, उन्होंने बहुत प्यार दिया है, उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी है। अल्लाह ताला इन भाइयों को सलामत रखे। अल्लाह आप लोग आएँ तो इनके रेस्टोरेंट में आएँ। रेस्टोरेंट का नेम बैत नजद माशाल्लाह, बैत नजद इनका रेस्टोरेंट है। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा भाई कह रहे हैं कि चाय पी के जाओ, ऐसे करेंगे हम चाय साथ में ले लेंगे, ठीक है। ये बारकुल्ला भाई ने चाय दे रहे हैं जी, चाय तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह। देखें प्यार माशाल्लाह ये मोहब्बत है। पठान भाई वैसे ही माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज है। ये हमारे साथ बांग्लादेश से है भाई। ये भाई बांग्लादेश से। और वो बुजुर्ग जो अफगानी बहुत गर्म तबीयत के हैं। बहुत अच्छा। ये अफगानी है, उमर बैरा शाह। अच्छा यार ये मुझे भाइयों ने चाय दी है,
ویڈیو بنانے کی. بہت شکریہ, اللہ حافظ, جزاک اللہ. بلاگنگ کے اندر اللہ کی قسم بہت زیادہ پیار ملتا ہے, بہت زیادہ محبت ملتی ہے. صحیح بات ہے یار. میں جب بھی جاتا ہوں نا, اگر کوئی پاکستانی مل جاتا ہے نا تو وہ بہت رسپیکٹ کرتا ہے. ابھی دیکھو یہ بھائی نے مجھے چائے دی ہے. ابھی ہم الحمدللہ ابھی پہنچ گئے ہم بیر روحا پر. تو ابھی ضیاء رحمان بھائی یہاں بیٹھے ہیں. یار یہ ہے بیٹھنے کی جگہ کتنی کمال کی ہے. اچھا یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو گیلن وغیرہ مل جائیں گے پانی بھرنے کے لیے. یہ بھائی بلی سان بیچ رہا ہے, بلی سان میں یہاں سے سموسے مل جائیں گے. ابھی ہم جاتے ہیں بھائی اندر, کنویں کے اندر کا ویو دکھاتے ہیں آپ کو. کنواں اندر سے کیسا دکھتا ہے, اندر کی کیا اس کی سچویشن ہے. اچھا یہ دیکھیں باڑ لگی ہوئی ہے, اس باڑ کے اندر یہ کنواں ہے. یہ دیکھیں نلکے لگے ہوئے ہیں, یہاں سے حاجی جو ہے پانی لیتے ہیں. یہ ہے بیر روحا. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, آج ہمارے ساتھ جو گائیڈر ہے نا ضیاء رحمان بھائی, وہ ہمیں پراپرلی گائیڈ کریں گے اس کنویں کی ہسٹری کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ اور مزید چیزیں ضیاء رحمان بھائی ہمیں بتاتے ہیں. یہ دیواریں اس لیے لگی ہوئی ہے, اندر کام ہو رہا ہے. تو مسجد تعمیر ہو رہی ہے, دوسرا لوگ جب آتے ہیں نا پھر اندر چلے جاتے ہیں. کسی کو پتھر لگ گیا ایک مرتبہ, اس کی وجہ سے نا یہ چار دیواری لگی ہے حکومت نے. کام مکمل ہو جائے گا تو یہ اوپن ہو جائے گا. صحیح. یہ کنویں کی تصاویر بہر اس طرح لگی ہوئی ہیں, یہ سامنے دکھا دیں. یہ دیکھیں یہ تصاویر ہیں. اس وقت یہاں پر بیٹھ کر مشورہ کیا حضور علیہ السلام. اچھا یہاں پر ایک مسجد تھی, یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا. یہ کچھ تصویریں دی ہیں انہوں نے, پرانی تصویریں ہیں. یہ دیکھیں کنویں کی تصاویر, یہ کنویں کی پرانی تصاویر ہے. اسی طرح آج کل بھی اسی طرح اندر, آج کل بھی اسی طرح کا یہ ہے اندر سے. یہ دیکھیں یہ ساری تصویریں ہیں, یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں نا. یہ جو باؤنڈری ہے اس کے باہر انہوں نے ساری تصویریں دی ہیں حاجیوں کی معلومات کے لیے. تو مزید اس کی جو معلومات ہے ضیاء الرحمان ہمیں پراپرلی گائیڈ کریں گے. ہم کیوں نا اچھی سی لوکیشن دیکھتے ہیں, وہاں بیٹھ کے ان سے یہ معلومات لیں گے. یہاں پر یہ دیکھیں بھائی سموسے, چپس, فرائز, کیا کیا چیزیں ہیں ماشاءاللہ کھانے پینے کی وجہ سے. اور یہاں پر کافی وسیع انتظام کیا گیا ہے. حجاج کرام کی گاڑیاں دیکھیں ماشاءاللہ, بہت لوگ آتے ہیں یہاں پر. مسلم جتنے بھی آؤٹ کنٹریز کے لوگ ہیں وہ اس کنویں پر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی. آیات پہ توجہ کرو. اور بتا ایک سامنے بار, پہاڑ کے اوپر اور بتا ایک بار. وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت الحمدللہ میں موجود ہوں شہدائے بدر کے مقام پر. یہاں پر بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قبر مبارک ہیں. یہ وہ صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کی یہاں پر قبریں ہیں. تو یہ دیکھیں زائرین ماشاءاللہ زیارتیں کر رہے ہیں, ان قبروں پر آ کر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں, بدر کے شہداء کی قبر مبارک دیکھ رہے ہیں. یہ زائرین ماشاءاللہ تصویریں لے رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نام پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. قرآن مجید کی ایک آیت اوپر لکھی ہوئی ہے, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قرآن مجید کی یہ آیت ہے, سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے. تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں مقبرہ بدر شہداء, مقبرہ شہداء بدر. یہ دیکھیں ماشاءاللہ زائرین, یہ دیکھیں زائرین کی کثرت ماشاءاللہ. یہ شہداء بدر ہیں, بدر کے مقام. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا باؤنڈری لگی ہوئی ہے, یہ تقریباً 20 ایکڑ سے زائد زمین ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر نشاندہی نہیں کی گئی کہ یہ فلاں صحابی کی قبر ہے یا یہ فلاں صحابی کی قبر ہے, تو اس لیے ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام جو بدر میں شہید ہوئے ہیں ان کی قبریں ہیں, ان کا مقبرہ ہے. یہ دیکھیں زائرین ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ہے, اور یہ ایک چوک ٹائپ جگہ بنی ہوئی ہے, اور یہ وہ تختی لگی ہے جہاں پر بدر کے صحابہ کی قبریں مبارک ہیں. یہ دیکھیں یہ مقبرہ. تو آپ لوگوں کو میں وہ الفاظ یاد کروانا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں جی عائشہ پوچھتی ہیں کہ جب ہم لوگ قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں تو قبروں کے اندر جو فوت شدگان ہیں ان پر سلام کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبروں والوں پر سلام بھیجنے کا طریقہ بتایا۔ اماں جی السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ لاحقون ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ الفاظ ہیں جب بھی آپ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آئیں، کسی بھی شہدائے بدر، شہدائے احد یا صحابہ کرام یا کسی بھی قبر پر آپ جائیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جائیں تو یہ الفاظ پڑھیں، کیونکہ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں بتائے ہیں۔ حدیث کی کتابوں سے ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی یہی الفاظ کہا کرتے تھے۔ یہ سامنے شہدائے بدر کا مقبرہ ہے، اور جب آپ لوگ آئیں یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کے اندر سلام ہے، جو سلام ہم نے شہدائے بدر، شہدائے احد، صحابہ کرام کی قبروں پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ گائیڈر موجود ہیں ضیاء الرحمان بھائی۔ ابھی اس وقت ہم موجود ہیں بدر کے میدان میں، بدر کا میدان جہاں غزوہ بدر لڑا گیا تھا۔ تو یہاں پر ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پر یہ جو مشرکین مکہ یعنی جو کافر یہاں پر قتل ہوئے تھے نا، جہنم میں واصل ہوئے تھے، ان کو ایک گڑھے کے اندر ڈالا گیا تھا۔ تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابوں میں ہمیں ایسے ہی بتایا جاتا ہے۔ آج ان سے ہم پوچھیں گے وہ گڑھا کون سا ہے جہاں 70 کافروں کو ڈالا گیا تھا، اور اس گڑھے پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو کہا تھا؟ جی حضرت۔ جی بھائی جان، یہ میدان جنگ ہے، یہ جو سامنے خالی پلاٹ ہے اسی کو میدان جنگ کہتے ہیں۔ ترکی حکومت نے اسی کی نشاندہی کی، قرآن بھی اسی کو اجمالی طور پر یہ ذکر کرتا ہے، اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ۔ عدوۃ الدنیا سے صحابہ کرام مراد ہیں، اور قصویٰ سے کافر۔ ان دونوں کے درمیان اسلام کی پہلی جنگ سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو اسی جگہ پر واقع ہوئی، یہ میدان جنگ ہے۔ 70 کافر اس میدان میں قید ہوئے اور 70 مارے گئے۔ جو قید ہوئے ان میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے، آپ کے داماد حضرت ابوالعاص، باقی بھی اسی طرح اور صحابہ جو بعد میں ایمان لے آئے، ان کو فدیہ وغیرہ لے کر آزاد کیا گیا۔ 70 کافر جو مارے گئے ان میں بڑے سردار جتنے تھے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، سارے اسی میدان میں مارے گئے۔ ایک روایت میں حضور نے ایک چھڑی لی جنگ سے ایک دن پہلے، آپ نے یہاں چھڑی لے کر نشاندہی فرمائی کہ عتبہ یہاں مرے گا، عتیبہ یہاں، ابو جہل یہاں، امیہ بن خلف یہاں، فلاں جو بڑے سردار تھے ان کے نام کی نشاندہی کی۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ واللہ جس کے نام کی جہاں حضور نے لکیر کھینچی جو بھی مرتا وہاں آ کے گرتا۔ ایک نعت ہے اسی طرح کہ کہاں مریں گے عتبہ، عتیبہ، شیبہ، جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ ان 70 کافروں کو جہاں ڈالا گیا، ایک کلیب بدر کے نام سے کنواں تھا، کنویں کا نام کیا تھا؟ کلیب بدر۔ یہاں ایک کنواں تھا، اس جگہ کی نشاندہی ترکی حکومت نے 2 جگہوں پر کی۔ ایک تو یہ سامنے گڑھا ایک تعمیر ہے، یہ گڑھا آپ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ پچھلا وہ دوسرا میں کلپ بنا لوں گا۔ دوسرا گڑھا وہ ہے، وہ سامنے اس جگہ کی یہاں پر ایک نشاندہی، وہ پتھروں کی ایک ڈھیری نظر آ رہی ہے سامنے، وہاں اس جگہ کی نشاندہی ہے۔ اور راجے قول یہ ہے کہ وہی پتھروں والی جو جگہ ہے اس جگہ پر وہ کنواں تھا کلیب بدر، وہاں ان سب کافروں کو ڈالا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اوپر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا تھا کہ کافروں آج وہ تم عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہ خطاب جو فرمایا اس لیے کہ کافر موت کے بعد والی زندگی کو تسلیم نہیں کرتا۔ کافر کہتے ہیں انسان مٹی سے بنا، جب مر گیا پھر مٹی، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ فانی جہان ہے، اصل زندگی موت کے بعد والی زندگی ہے۔ تو بہرحال یہاں ان کافروں کو جو مر چکے تھے آپ نے یہ خطاب فرمایا کہ کافر کیونکہ دنیا میں ہم سالوں سے 12 سورہ نابہ پڑھو، پہلا سارا اسی میں ذکر ہے۔ دنیا میں ان کو جو عذاب بتائے جاتے تھے وہ دنیا میں پھر سوال کرنے لگے کہ کہاں ہے وہ عذاب جن سے آپ ہمیں ڈراتے ہو۔ تو ان کو بتایا جاتا کہ تھوڑا صبر کریں، اس میدان میں یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ 70 کافر، اتنی زیادہ یعنی تعداد میں کافر پہلی مرتبہ مارے گئے، پھر ایک جگہ ڈالے گئے وہاں۔ پھر آپ نے اوپر کھڑے ہو کر یہ خطاب فرمایا کہ کافروں جو تمہیں عذاب دنیا میں بتائے جاتے تھے یا جس عذاب کے بارے میں تم دنیا میں سوال کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب، آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا یہ سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر یہ آپ سے بھی بہتر سن رہے ہیں۔ یہاں پر مرنے والے کفار کے لیے اسی طرح بہت سخت وعید ہے، یہاں جو شہداء ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ہے۔ بہت شکریہ ضیاء الرحمان بھائی۔ صرف آخری ہمیں معلومات دے دے اس مسجد عریش کے حوالے سے۔ مسجد العریش، مسجد کا نام کیا ہے؟ العریش۔ العریش جس طرح لفظ عرش ہے، ہاں جی، مسجد العریش عرش کے معنی میں صاحبان یعنی چھت کے۔ اسی جگہ پر جنگ کے دوران حضور علیہ السلام کا خیمہ تھا، آپ نے یہاں پر بیٹھ کر دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میں آخری نبی ہوں، یہ آخری امت ہے، اور میرے پاس جو سرمایہ تھا میں نے لا کر حاضر کر دیا۔ یہ 313 ہے، اگر آج کے دن یہ لوگ نہ رہے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ نے جہاں پر بیٹھ کر یہ دعا فرمائی تھی۔ مسجد العریش کے یہ جو ممبر اوپر گنبد بنا ہے نا، دکھا یہ خیمے والی جگہ، یہ جو اوپر گنبد بنا ہے مسجد کے محراب والی جگہ ہے۔ مسجد اتنی بڑی تعمیر کی کیونکہ عام درفت یہاں حجاج کی ہر وقت بہت زیادہ رہتی ہے تاکہ نماز کے لیے جگہ ہو۔
صحیح ماشاء اللہ. اور آخری بات ہمیں وہ جبل ملائکہ کے حوالے سے. جبل ملائکہ آ گیا ہے پہاڑ، پھر انشاءاللہ وہاں چل رہے ہیں، پھر وہاں بتائیں گے. بہت شکریہ ضیاء الرحمان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تھے ضیاء الرحمان بھائی جو کہ یہاں پر ایک گائیڈر ہیں، یعنی کہ جو زائرین آتے ہیں ان کو پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ درس نظامی انہوں نے کیا ہوا ہے اور بہت اچھی معلومات دے رہے تھے. آپ نے یہ ویڈیو کے اندر دیکھا بھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات دے رہے تھے بدر کے میدان کے حوالے سے. تو میں اپنی ویڈیو میں پوری کوشش کروں گا جیسے جیسے مجھے جو انفارمیشن ملتی جائے گی میں پراپرلی آپ کو وہ ویڈیوز کے اندر اپلوڈ کرتا رہوں گا. تو جو ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے کر دیں چینل کو سبسکرائب، اور ویڈیو کو کر دیں جلدی سے لائک، بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم. سوری ابھی جبل ملائکہ کے حوالے سے کچھ معلومات انشاءاللہ ہم ان سے لیں گے. تو گڑھا جو ہے نا ترکوں نے نشاندہی کی ہے وہ پتھروں والا گڑھا، اور جنہوں نے عرب نے نشاندہی کی ہے یہ گڑھا جو یہ نشاندہی کی گیا. یہ دیکھیں نیچے آپ کو شاید کہ ٹھیک سے نظر نہ آ رہا ہو، یہ گڑھا بنایا ہوا ہے. یہاں پر 70 جو کافر تھے نا جو بدر میں قتل ہوئے تھے، صحابہ کرام نے جن کو قتل کیا تھا، اور بدر کا مقام وہ مقام ہے جہاں باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ لڑائی کرنی تھی، بھائی کو اپنے بھائی سے، بھتیجے کو اپنے چاچے کے ساتھ جنگ کرنی تھی. اور صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی جی ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو عین موقع پر چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، عین موقع پر اپنے نبی کو تنہا چھوڑ دیا. ہم اپنی جانیں فدا کا ابی و امی، یہ آوازیں لگانے والے، یہ نعرے لگانے والے کہ ہمارے ماں باپ بھی، ہم بھی آپ پر قربان. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدر کے صحابہ، سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل بردبار اور اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت تھے. سبحان اللہ. فرشتے ان کی مدد کے لیے اس لیے اترے تھے کیونکہ انہوں نے صحیح معنوں کے اندر، صحابہ کرام نے صحیح معنوں کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو فالو کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ان لوگوں کی عقیدت اور محبت تھی، ان لوگوں کی محنت تھی کہ آج ہم تک دین پہنچا، آج ہمیں بنا بنایا دین مل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ ہم جائیں گے مسجد عریش کے اندر اور وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے 2 نفل تحیۃ المسجد کے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. یہ ہے جبل ملائکہ پہاڑ. اس کے ارد گرد یہ جتنے پہاڑ دیکھ لیں سارے پہاڑ سیاہ پہاڑ ہیں، یعنی کالے رنگ کے پہاڑ ہیں، سیاہ کلر کے پہاڑ ہیں. لیکن خاصیت اس پہاڑ کی یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے نا دیکھیں کتنا ڈارک کلر کا ہے اور صحرائی مٹی ہے اس کی، اور باقی سارے سیاہ پہاڑ ہیں. اور یہ صرف سب سے ڈیفرنٹ ہے. اگر گوگل پر آپ کسی کی اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نا، اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو ہمیں اس کی ہسٹری میں کچھ یوں ملتا ہے کہ 1400 سال پرانا جبل ملائکہ، کیونکہ بدر کے مقام پہ بدر کے مقام میں جو فرشتے اترے تھے وہ اسی پہاڑ پر اترے تھے. اور قدرت کا کرشمہ دیکھے، کیا عجوبہ ہے قدرت کا کہ یہ پہاڑ، اس کی جو ریت ہے نا یہ اڑتی بھی ہے اور یہاں پر رہتی ہے. اگر یہ قدرت کا کرشمہ نہ ہوتا یہ تو ریت اڑ کر، یہ جو بستی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بستیاں دیکھ رہے ہیں، یہ بستی دیکھ رہے ہیں، یہ تو مٹی کے اندر دفن ہو جائے. لیکن سبحان اللہ کیا کہنے اس پہاڑ کے. یہ پہاڑ اپنی اسی جگہ پر ہے، یہ مٹی اڑتی بھی ہے لیکن یہ اس انداز میں اڑتی ہے کہ یہ دور تک جاتی نہیں ہے.